अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल आखिर मफाहमत की पॉलिसी पर गामजन, अपने सख्त हरीफ JUIF से पहला बाज़ाब्ता रब्ता कर लिया। सवाल ये है, क्या PTI का ये वफद अपने चेयरमैन की रजामंदी से JUIF से मुलाकात JUIF से मिला। और इसके साथ बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की अपीलें तो बहाल हो गई और उन्हें भरपूर सपोर्ट भी मिल रही है कि अभी भी उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचने में किसी किस्म की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर 28 जनवरी को आम इंतखाबात करवाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन का तहरीरी जवाब भी जमा करवाया जाएगा। क्या इलेक्शन कमीशन के इस तहरीरी जवाब जमा करवाने के बाद आम इंतखाबात तखीर होने के जो खदशात थे वो ख़त्म हो जाएंगे? और इसके साथ बात करेंगे कि आइंदा वज़ीर आज़म जनूबी पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा से मुमकिना तौर पर लाने के हवाले से इम्कानात का इजहार किया जा रहा है। अगर वज़ीर आज़म जनूबी पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं तो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मुमकिना तौर के ऊपर किस ओहदे पर फाइज होंगे? और इसके साथ बात करेंगे कि 70 साल से मकबूजा कश्मीर में भारत की बदतरीन जहरियत और जुल्म सितम जारी है, लेकिन मुहज़्ज़ब दुनिया का ज़मीर आखिर कब जागेगा? और इसके साथ आपको बताएंगे कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से एक इंतहाई मामूली ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको प्रोग्राम के आखिर में ये भी बताएंगे कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की तनख्वाहों में माहाना कितना इजाफा होने जा रहा है। तो इन इशू से बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक चेयरमैन कामा कमेटी बराए दाखिला मलिक अहमद हुसैन रेहड़ साहब, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। तो आप सब मेहमानान का बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सब जानिब से ये कोशिशें की जा रही थी और आप भी लाहौर पहुँचे थे मुल्तान से एक बड़ा काफिला लेकर, और लाहौर से ये पैगाम दिया गया कि अब मुस्लिम लीग नून इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती, हमने काम करना है, खिदमत करनी है और PTI समेत तमाम जमातों के साथ मफाहमत होगी। इस बयानी के बाद हमने फिर एक पेशावर में रिफ्लेक्शन देखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत अपने सख्त तरीन हरीफ JUIF के रहनुमाओं से मौलाना फजल रहमान साहब से जाके मिली। ये माजरा क्या है? सिर्फ एक दुआ हुई है या एक से ज़ायद वहाँ दुआएं हुई? मलिक साहब आपसे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मिलने गए हैं, क्योंकि मैं तो उनके साथ रहा हूँ जी, तो वो सराइकी में कहते हैं ना, भेदी घर दा भेदी। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने तो मैं उनका घर का भेदी हूँ जी। और मेरे साथ जो खैर उन्होंने किया वो एक अलहदा स्टोरी है, ये मौका नहीं है उसकी बात करने का। सबसे ज़्यादा दिल शायद मेरा टूटा है क्योंकि 2020 में उन्होंने मुझे शो कॉज भी दिया था जी पार्टी की तरफ से, और 12 MPs ने शाह मूसा साहब के कहने पे मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, क्योंकि मैंने तब से ही एहतजाज शुरू कर दिया था गलत पॉलिसियों पे, राइट। और वही उन्होंने नहीं सुना तो आज इस जगह पे पहुंचे। खैर वो एक अलहदा इशू है। आपके सवाल के जवाब में मैं आपको जो बात करूंगा ना, ऑथेंटिक करूंगा जी। मेरे भाई भी जवाब देंगे, बट वो तो करेंगे ना प्रोफेशनल जवाब, मैं करूंगा अंदर का जवाब। बिल्कुल सही। देखें, जो असद कैसर साहब हैं जी, ही इज़ द फेस ऑफ इमरान खान, यानी कि उनकी लॉयल्टी की हद ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने असम्बली में मतलब उनको कहा गया कि आप जो है ना इनको असम्बली को तोड़ दें या जो भी करें उसके खिलाफ फैसला दे दें, लेकिन वो इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने इमरान खान की हुक्म अदूली नहीं की, ठीक, स्टैंड नहीं लिया। जबकि जितने भी इनके क़यादत है सब ने अब तक बयानात भी दे दिए हैं, स्टैंड भी ले लिए हैं। इसी तरह अली मोहम्मद खान साहब बहुत ही नफीस इंसान है, वो भी अपनी बात पे वैसे ही खड़े हैं जैसे खड़े थे। असर कैसर साहब इस्लामाबाद आए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परवेज खटक साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। जी जी, इसका मतलब है इन दोनों का जाना वहां पे चेयरमैन PTI का जाना है जी, और चेयरमैन PTI इन दोनों को जाना यानी कि इमरान खान साहब की रजामंदी से गए जी। नहीं, वो नहीं मानेंगे। ओके, मैं अंदर का बदना हूं ना, ठीक है। मैं आपको देखें, पहली बात यह है ये मीठे चावल खाने नहीं गए, ना ये मीठे चावल खाने वाले हैं, ठीक। ये सिर्फ इसलिए गए हैं कि इनका अब सबसे जो बेहतरीन एक स्ट्रेटजी है वो ये है कि ये बाहर आए इलेक्शन में, ठीक, और बाहर तो अच्छी आके हिकमत अमली है कि उनको बाहर आना चाहिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए। देखें, अगर उनको बाहर आना चाहिए तो इधर इंडिया से BJP को भी बुला लें,
وہ کیوں ملک صاحب؟ اس لیے جو پاک فوج کے خلاف اس کو کہے میر صادق میر جعفر، امریکہ میں انگلینڈ میں الیکشن ہو رہا ہے میئر کا، یہودی کی سپورٹ کرے اور صادق خان پاکستانی کی نہ کرے. میں اندر کا بندہ ہوں نا، اس لیے اندر کی بات کروں گا. پچھلے دنوں انٹرنیشنل لا کورٹ میں کوئی کیس جا رہا تھا تو اس کو وکیل رکھا جارج کو، جو شاتم رسول جو ہیں ان کا وکیل تھا، جو ملعون شاتم رسول کا وکیل تھا. دیکھیں ان کے پورے کانٹیکٹس یہودیوں سے اور انڈینز کے ساتھ ہیں، اور ان کی یہ تو ملک صاحب ایک مخالفین، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ باہر آ کے جو ان کا ایجنڈا ادھورا رہ گیا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ جس طرح دھکیلا گیا اور آج سنبھالا گیا ہے ملک کو کہ ڈالر جو ہے وہ 350 سے 250 پہ پہنچنے والا ہے، مہنگائی کم ہونے والی ہے. کبھی بھی ملک کے یہ حالات نہیں ہوئے تھے، کیونکہ جب آپ کی حکومت جاتی ہے 1-2 سال تو ریپرکشن ہوتے ہیں نا. یہ خود عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. تو میرا کنکلوڈ میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یعنی دیکھیں جب انسان ضمیر سے سوچتا ہے نا، وہ کبھی یہ وہاں نہ بھیجتے، کیونکہ ان کی دیکھیں پچھلے دنوں میں ذرا مروت صاحب سے آخری بات پچھلے دنوں اسرائیل نے ان کے حق میں بھی بیان دیا ہے. اب یہ ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ڈیل کر لیں اور وہاں بھی پہنچ گئے. وضاحت لے لیتا ہوں مروت صاحب، یہ اتنے سنگین الزامات ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے یہ ناظرین کو ضرور بتائیے گا. اور جو وفد ملا، اچھی بات ہے، مفاہمتی پالیسی ہونی چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ الیکشن سے قبل انتخابی مہم چلانے کی اجازت بھی ہونی چاہیے. جو لوگ جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی سنگین مقدمہ نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس ملاقات کے نتیجے میں کچھ آپ لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ برف پگھل سکتی ہے؟ شکریہ. سب سے پہلے تو ملک صاحب سے آپ نے سوال کیا ملاقات کا اور وہ بی جے پی پہ چلا گیا. بات یہ ہے کہ کبھی تو ٹاک شوز میں ہمیں اچھی بات بھی کرنی چاہیے. یعنی اگر ہمارا بیان ہی اسی سے شروع ہوگا، اور میں اندر کا آدمی ہوں، جب پرویز خٹک اور اسد قیصر گئے میٹنگ کے لیے تو میں واحد آدمی تھا جو ان کے ساتھ رابطے میں تھا. اور سب سے پہلے یہ خبر خان صاحب کو میں نے بتائی. 12:15 پہ وہ گئے اور میں نے خان صاحب کو 1 بجے آگاہ کیا. تو خان صاحب حیران ہوئے کہ بھئی یہ کس سے پوچھ کے گئے، کیوں گئے. یہ جو ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے ہیں؟ نہیں یہ نہیں، میں وہ پہلے جو اب انہوں نے پریس کانفرنس کے لیے بلایا تھا. ٹھیک. تو یہ دیکھیں نا، کم از کم ایٹ لیسٹ ہمیں گفتگو جو ہیں کوئی دلیل سے بات کریں، منطق سے کریں. یہ اندھیرے میں تیر چلانا، تو مروت صاحب سینئر قیادت چیئرمین پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر اتنے بڑے اقدامات کر سکتی ہیں، جا کے ملاقات کر لیں اور ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ وہ ایک پرسپیکٹیو کریٹ کریں. ملک صاحب نے جو باتیں کی نا، یقین کریں نا، ابھی بیٹھے نہیں ہیں کہ ہم پہ الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی. بات یہ ہے، یہ اگر میں شروع ہو جاؤں اور میاں صاحب کی یہ سارے کارنامے گنواؤں تو کیا ماحول رہے گا یہاں پہ. کم از کم ہمیں پہلے بات کرنی یہ چاہیے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کی جو یہ لوگ گئے تھے اسد قیصر صاحب کی قیادت، اسد قیصر صاحب کی قیادت میں گئے تھے. خان صاحب اور کور کمیٹی کا مینڈیٹ ان کو حاصل ہے. کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اور خان صاحب نے اس کی تائید کی ہے. میں پرسوں خان صاحب سے ملا. خان صاحب نے کہا کہ جو بھی مفاہمت، حتیٰ کہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی اگر کوئی مفاہمت، کوئی راؤنڈ ٹیبل ہو سکتی ہے تاکہ ہم جو ہے ماڈس اپرینڈی طے کر سکیں کہ الیکشن کو ہم کس طرح فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بنا سکتے ہیں. صاحب ایک منٹ، آپ بڑی بریکنگ اور ایکسکلوسیو خبر دے رہے ہیں. پہلی مرتبہ ہم یہ سن رہے ہیں، ایٹ لیسٹ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں اور باقی بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ پہلی مرتبہ سن ہوں گے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ اس حد تک کہا ہے کہ اگر آپ کا وفد نون لیگ کے ساتھ بھی ملتا ہے تو ان سے ملے، بات چیت کرے، اگر معاملات بہتر کرنے. ان کی کانسنٹ ہے، ابھی آپ نے یہ کہا. خان صاحب کی کنسنٹ ہیں کہ ملک کی تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ اگر کوئی بھی کانفرنس، بات چیت الیکشن کے لیے ہوتی ہے، بشمول نون لیگ، بس تمام میں سب آ جاتے ہیں. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی فرد کے حوالے سے یا پارٹی کے حوالے سے پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ تبدیل ہو گیا. وہ بیانیہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ یہ کوئی، نواز شریف صاحب کو آئے ہوئے تقریباً 9 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک منہ سے ایک لفظ نہیں کہا ہے کہ یہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے. نہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کوئی درخواست دی ہے، نہ مینار پاکستان میں اپنے جلسے میں کوئی بات انہوں نے کی. پھر جو ہے انہی کے دور حکومت میں پی ڈی ایم نے
14 मई के फैसले पे अमल दरामद नहीं कराया, इसकी कोई वजह नहीं है। अमल दरामद भी नहीं कराया, बल्कि सुबह शाम इनके वज़रा बैठ के सुप्रीम कोर्ट को सुलबातें सुनाते। लेकिन अब तो नवाज शरीफ साहब वापस आ गए और लोग ये कह रहे हैं कि उनकी वापसी का मतलब यही है कि अब इलेक्शन होंगे, और 28 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बात सामने आई थी कि 28 जनवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियां तो इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, बाकी कोई और काम नहीं है। तो जब ये 14 मई का फैसला था, उस वक्त आप शायद भूल गए होंगे कि इन्होंने उसी फैसले को अंडू करने के लिए रिव्यू दायर कर दी कि इलेक्शन ना हो। बिल्कुल सही। वो क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि अभी अगर इलेक्शन होते हैं, ये मीनार पाकिस्तान के जलसी से ये सारी चीज़ें आया हो गई हैं कि सपोर्ट अवाम की या अवाम में मकबूलियत किसकी है। अवाम जो हैं वो PTI के साथ हैं। मुल्क भर में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए बदौरान इनके हुकूमत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। तो लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब से पहले आ गए कि इलेक्शन जो है सर्दी की वजह से पोस्टपोन कर दें। जी, मियाँ साहब ने एक लफ्ज़ नहीं कहा है, और ये हम ये समझते हैं कि ये आए हैं क्योंकि बकौल राना सनाउल्लाह के उनको गारंटीज दी गई थी कि जी आपके केसेस ख़त्म होंगे। अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए जो इन केसेस पे कोई फैसला होगा, अगले दिन इसका मुतालबा होगा कि इलेक्शन साल 1.5 साल के लिए पीछे ले जाएं, क्योंकि सिवाय PTI के ठीक संजीदगी से कोई दूसरी सियासी कुव्वत ये नहीं चाहती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन। मैं पहला एक सवाल कि नून लीग भी संजीदगी से नहीं चाहती कि इलेक्शन जनवरी के जो एटलीस्ट आपने टाइम दिया हुआ है उसके मुताबिक हो जाएं। और दूसरी बात, जो आपके कायद ने एक बयानिया दिया मफाहमत का, अगर PTI उसको पिक कर रही है, और उन्होंने बताया कि इवन उनके चेयरमैन PTI इमरान खान ने ये मैंडेट दिया है कि नून लीग में तमाम जमातों से बातचीत की जाए, और अगर अदालतों से जिनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर उनको आपकी जमात को वेलकम करना चाहिए। एक टेबल पर बैठने में क्या हर्ज है? आप बात करते हैं बैकलैश में, मुझे कुछ चीज़ें याद आती हैं। ओके, अब जो मेरे साथ बीती हैं, मैंने वो बातें तो करनी है, लेकिन अब माजी भुलाना भी है ना। माजी नहीं भूलता, माजी को भुला के आगे बढ़ने। देखिए, जब डॉलर 350 पे गया ना, तो भूखा गरीब भूख से मरा है ना, तो वो माजी नहीं भूलता। मैं जब MNA था, हर स्पीच में मैं ये कहता था कि खान साहब मेहरबानी करें, अपोजिशन के पीछे ना पड़ें। हम एक मिशन लेके आए हैं, हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर चेंज करना, पुलिस रिफॉर्म्स, उस पे काम करते हैं। आइए उस पे काम करते हैं। और एज चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर मैंने उस पे काम किया भी है, लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो उस वक्त नहीं दी। ठीक, आज जब डिलीवर नहीं हो सका, आज ये हालात आए कि जिस तरह मतलब इस मुल्क को एक गहराई की तरफ धकेला गया है, एक मतलब एक मुआशी बुहरान की तरफ धकेला गया है कि लोग भूखे मर रहे हैं, और उसको जिस तरह आज संभाला गया है। देखें, अब डॉलर जो है इस वक्त 350 से 250 पे पहुंचने वाला है जी। किसी ने इसका क्रेडिट दिया किसी को? देखें, अगर मुल्क में बेहतरी होगी, अगर बुरे हालात होंगे, गालियां सारे खाएंगे। जैसे डॉलर नीचे आया, सबने क्रेडिट दिया। किसके इकदाम से? आर्मी चीफ ने इनिशिएटिव लिया, क्रैक डाउन हुए, किसी ने उसको क्रेडिट दिया? जी बिल्कुल दिया, सबने क्रेडिट दिया। नहीं दिया। मैं इस पे सॉरी माजरत से कहूंगा। आज अरबों रुपए बिजली के बुरहान से वापस आए हैं, बिजली के जो इन्होंने पैसे अब वापस किए हैं। उसके बाद पिछले दौर में जहाज का तेल आया रशिया से, जी, किसी ने उसका क्रेडिट दिया? यहाँ पे मार्केट्स ये आपके क्रेडिट और डॉलर की कदर में क्यों कमी बेशी हुई? मरवत साहब से भी पूछे। मलिक अहमद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आइंदा हफ्ता बड़ा अहम है और बहुत से अहम मामला जो मुल्की और कौमी नवीयत के मामला हैं वो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। वो फैज़ाबाद धरने का मामला हो, उसके साथ इलेक्शन के इनेकाद का मामला हो, उसके साथ साथ जो फौजी अदालतों से मुतल्लिक फैसला आया था उसके ऊपर भी अपील का मामला सामने आना है। तो बहुत सी चीज़ें अल्टीमेटली लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तय होनी हैं। आप दाखिला कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जो फौजी अदालतों से क़याम से मुतल्लिक फैसला था उसकी क्या रिपरकशंस हैं अगर वो रिविजिट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला आया है ये इस मुल्क का इस तरह तरीक फैसला है जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला था और जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला हुआ था, शायद ये उससे भी बढ़ के है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक जो डेवलप्ड ममालिक हैं और अंडर डेवलप्ड ममालिक हैं, उसमें आर्मी कोर्ट्स को इजाज़त है कि जो उनसे मुतल्लिक मामलात हैं जी, उनके ऊपर अगर कोई हमला करता है या उनके तनसीबात को कोई नुकसान पहुंचाता है या उनके कोई भी इंटरफेरेंस उनमें होती है, तो दे कैन ट्राई दोज पीपल
مطلب اکارڈنگ ٹو ملٹری کورٹس. اب اگر اس سے انہیں روکا جاتا ہے تو بہت سارے سویلینز ہیں جو ان کے انڈر کام کر رہے ہیں اور وہ کوئی بلنڈر کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ملٹری کے ہاتھ باندھ رہے ہیں. اس سے پہلے ایک بیانیہ چلا جس میں یہ کہا گیا کہ میر جعفر ہیں چیف جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف, میر صادق ہیں. پھر ایک ایسا بیانیہ چلا جس میں لندن میں ایک اپنا وہاں پہ الیکشن ہوا جس میں یہودی کی سپورٹ کی گئی. لیکن اس بیانیے کی ادھر ریوزٹ ہو گئے نا سر. اب تو ایک منٹ, آج جو کچھ ہوا ہے, میں بات ختم کرتا ہوں. آج جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان فنڈامنٹل رائٹس کا سہارا لے کے اور سویلین سپرمیسی کا سہارا لے کے اس ملک کے خلاف ایک نئی سازش شروع ہو گئی ہے فوج کو کمزور کرنے کی, اور تھرڈ ورلڈ کنٹری میں فوج کو کمزور کر کے ہمیشہ ایٹامک اثاثوں پہ حملے کیے گئے. میں اس کو یہی بات میں نے اس وقت بھی کی تھی جب میں نے انہیں چھوڑا تھا. آج میری یہ پریڈکشن لکھ لیں کہ فوج کو کمزور کرنے کا, دیکھیں 1967 سے لے کے آج تک 11 ججوں کا فیصلہ ہے جس نے انہوں نے ویلیڈیٹ کیا ہے. چلیں یہ اپیل میں پوائنٹس آئیں گے, ہم امید کرتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ اس کو ریوزٹ کر لے گی. 11 ججوں کا فیصلہ آیا, ویلیڈیٹ کیا انہوں نے کہ کورٹس سن سکتی ہیں. 5 ججوں کا فیصلہ آیا, ویلیڈیٹ کیا. آج تک جتنے فیصلے حمود الرحمان صاحب نے انہوں نے کیا, آج اگر اس کو انڈو کیا جا رہا ہے. ویٹ کر لیتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. شیلا رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ. شیلا رضا صاحب پہلے تو میں یہ آپ چاہوں گا کہ جو پشاور کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اس موقع کے اوپر جب ملک میں مفاہمت کی بات کی جا رہی ہے, ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی بات کی جا رہی ہے, تو اپنے سخت سیاسی حریف سے جا کے پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی ہے. آپ کی پارٹی بھی مفاہمت اور بہت زیادہ یقین رکھتی ہے. آپ پی ٹی آئی کی اس موو کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ میں بہت خوش ہوں کہ وہ ایک صحیح طریقے پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کا کسی سے بھی نظریاتی اختلاف ہوتا ہے جی, اور کوئی بھی پولیٹیکل ٹریننگ جو ہے اگر ہے, گھر کی بھی ٹریننگ اور آپ کی پولیٹیکل ٹریننگ کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ مخالف پہ کیچڑ اچھالیں, اس کی کیریکٹر ایسیسینیشن کریں اور اس کو تصدیق آمیز اپنے طور پر گو کہ ان کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی, لیکن جو ہے وہ اپنے طور پر پی ٹی آئی خوش ہوتی تھی کہ ہم نے جو ہے کسی کو یہ کہہ دیا, کسی کو چور کہہ دیا, کسی کو ڈاکو کہہ دیا, کسی کو ڈیزل کہہ دیا. اور لیڈر ان کے کہا کرتے تھے, یہاں تک کہ علماء کرام جو تھے وہ میدان میں آئے اور انہوں نے سورہ الحجرات کا حوالہ دیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن انہیں نہیں سمجھ آیا. دیکھیے جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں رواداری کا سبق ملتا ہے, اس میں ایک دوسرے کی عزت کا سبق ملتا ہے. بالکل ٹھیک. اور سیاست تو چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ ایک دوسرے سے ڈائلاگ کا راستہ کھلا نہ رکھیں. دیکھیں آپ کے زرداری صاحب جو تھے, جب میاں نواز شریف کے بھائی کا انتقال ہوا تو ان کے گھر جا رہے تھے, لیکن ایک اس زمانے میں ایک زرداری صاحب کے بیان کو متنازع بنایا گیا تھا اور کہا گیا کہ آپ مت آئیں. جی, لیکن جب بعد میں ان کے یہاں پھر مزید ان کی والدہ کی اور کلثوم صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ پھر بھی گئے. یہ زرداری صاحب کا یقیناً اچھا اقدام تھا, لیکن اس وقت جس مفاہمانہ پالیسی یا مفاہمانہ فضا بنائی ہے وہ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے بنائی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی مسلسل نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ اداروں کی طرف سے ان کے اوپر سہولت کاری کر رہے ہیں مسلسل ان کی. تو ایک جانب تو انہوں نے اچھا انیشیٹو لیا. نواز شریف صاحب نے نہیں بنائی, یہ ہماری ہی تھی, اور ہم نے ہی کہا تھا کہ نون لیگ کی زیادہ سیٹیں ہیں, ان کو یہ جگہ ملنی چاہیے. ان کو ہم نے ہمت دی, ان کو ہم نے بڑھاوا دیا, لیکن بلاول تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے طنز کے نشتر برسانے سے. جی میں اور تمام لوگوں کو ہم ساتھ لے کے چلے, یہاں تک کہ جب پی ٹی آئی کو جتایا گیا تھا تو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ وہ اسمبلی میں نہیں آئیں گے, لیکن اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا تھا اور سب کو اسمبلی میں لائے. بالکل ٹھیک. اور ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہماری ساری مخالفتیں اپنی جگہ, نون لیگ کو اداروں کی سہولت کاری اپنی جگہ,
لیکن ہمارے دروازے ہر ایک سے بات چیت کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی یا نون لیگ یہ نہیں کر رہی، ہم یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے بجائے پولیٹیکل پارٹی. بہت اچھی تجویز ہے آپ کی. مروت صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، پیپلز پارٹی نے بھی اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، جے یو آئی کے ساتھ تو آپ کا ایک انٹریکشن ہو گیا، کیا پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ایک ملاقات کرنے جا رہی ہے؟ جی، پاکستان تحریک انصاف نے خورشید شاہ صاحب کے ذریعے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ رجوع کیا ہے. اچھا. اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہیں پیپل پارٹی، جس طرح میڈم شیلا رضا نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جی، اور یہی ایک سیاسی سوچ ہونی چاہیے، میچور سیاسی جو گراس روٹ سے آتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی سیاست میں لوگ یہ یہودی، یہ ڈیزل، یہ ساری چیزیں کہیں گے، یہ کوئی اپروچ ہے؟ یہ تو سیاسی بونے ہوتے ہیں جن کی زبان جو ہیں وہ اتنی گر جاتی ہیں، اور چاہے آپ سٹیج پہ کھڑے ہوں چاہے پبلک. دوسری آپ نے ایک بات کی سیاسی مفاہمت کی. جی بالکل قطعاً میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ملک میں مفاہمت کی بات کی ہے. انتقام کی بات کی، انتقام نہیں لوں گا. انتقام انہوں نے دھمکی دی تھی 5 سپریم کورٹ کے ججوں کو اور 2 ریٹائرڈ جرنیلوں کو. وہ تو پرانی بات ہے. نہیں، انہی کو انہوں نے انتقام لینے اور احتساب کی دھمکی دی تھی. ان سے یہ انتقام لے ہی نہیں سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ کس حیثیت میں کہہ رہے ہیں کہ میں معیشت کو ٹھیک کروں گا، میں پاکستان میں جو ہیں یہ انقلاب لاؤں گا. مطلب یہ ہیں الیکشن ہونے ہیں، جو پرائم منسٹر ہوگا، جو حکومت بنائیں گے، انہوں نے یہ کہنا ہے. اب جس انداز میں یہ ایک ڈیل کر کے آ گیا، اور ڈیل کرنے کے بعد جو شاہانہ انداز میں چلتا ہوا اور پھر جلسے میں فیسیلیٹیٹ ہوا اور پھر عدالتوں میں فیسیلیٹیٹ ہوا، اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ وزیر اعظم بن گیا یا اس کی پارٹی کو قوم نے مینڈیٹ دیا. مروت صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی بھی تمام سیاسی جماعتوں کو بڑا دھمکایا کرتے تھے، ججز کو دھمکیاں دیتے تھے، جرنیلوں کو دھمکیاں دیتے تھے. ججز کو دھمکیوں کے دینے کے خلاف ان کو کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر اپنے ایک نیا بیانیہ دیا، نئی سیاسی سوچ دی، وہ تو انہوں نے کہا کہ سب جماعتوں کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بات کریں گے. اب انتقام نہیں، مفاہمت پہ ہم یقین رکھتے ہیں. تو یہ مفاہمتی بیانیہ، اس سے بڑھ کے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ محترم، انہوں نے مینار پاکستان پہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی تضحیق کی کہ جی ہماری خواتین اس طرح بیٹھتی ہے. جی، قطعاً کوئی اخلاقی حق نہیں تھا ان کو کہ یہ خواتین کا مذاق اڑائیں. نمبر 1، میں تسبیح ڈالتا ہوں، خان کی تسبیح سے جو ہیں وہ اشارہ کنایا تھا، لیکن میں علیحدگی میں ڈالتا ہوں، یہ ریاکاری کے زمرے میں آتی ہے. اور میری اب گزارش سن لیں کیونکہ آپ نے مجھے کافی ٹائم کی قلت ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ابھی ملک صاحب نے کہا کہ جی کسی کو میر جعفر کہا، جی باجوہ کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا. سائفر آیا تھا اور سائفر ایک حقیقت ہے. ابھی سائفر پہ میرے ٹرائل ہو رہے ہیں جی، اور سائفر یہ تسلیم کیا جا چکا ہے، یہ ریاست یا یہ اسٹیٹ یا استغاثے کا بیانیہ ہے. تو ریاست کا سائفر کا استعمال غلط کیا تھا نا آپ نے، اس کو نہیں لہرانا تھا جلسے کے اندر. کس تاریخ کو جلسہ ہوا تھا؟ ابھی آپ اگر اس کا جواب آپ نے دے دیا، جی، کس تاریخ کو جلسہ ہوا تھا؟ مارچ کے تیسرے ہفتے میں. 28 تاریخ کو ہوا تھا. جی ٹھیک، 27 تاریخ کو ہوا تھا. اور سائفر 29 تاریخ کو پرائم منسٹر کو آفیشلی اعظم خان کا بیان ہے. تو سائفر تو ابھی آیا ہی نہیں تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لہرایا گیا. مجھے تو یاد ہے ابھی تک میرے چینل نے دکھایا تھا، وہ ایسے لہرا رہے تھے جیب سے نکال. نہیں، اگر وہ سائفر تھا تو سائفر تو اعظم خان، پھر تو عدالت سے، پھر تو باعزت بری ہو جائیں گے. اچھی بات ہے اگر کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں لہرائی، اور سائفر دکھا بھی نہیں سکتے تھے. کہا انہوں نے کہ خط آیا. یہ آپ کس اختیار میں یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے تھے؟ وہ سائفر کو ڈی نوٹیفائی کیا کیبنٹ نے، نمبر 1. جی جی. نمبر 2، وہ چیف ایگزیکٹو تھا، پاکستان کا وزیر اعظم تھا، اور پاکستان میں آرٹیکل 248 جس کے تحت یہ ووٹ اٹھاتا ہے. کوئی چیز کلاسیفائڈ تب ہوتی ہے جب وزیر اعظم پاکستان کہہ دے کہ یہ چیز کلاسیفائڈ ہے. یہ اختیار پہنچا نہیں تھا تو دکھایا کیوں؟ جی، یہ اختیار نہ آرمی چیف کے پاس ہے، نہ صدر پاکستان کے پاس ہے، نہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. یہ اختیار قانون نے صدر پاکستان کو دیا ہوا ہے، جی سوری وزیر اعظم پاکستان کو دیا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے پھر بھی یہ مسئلہ کیبنٹ کے سامنے رکھا.
پاکستان کی کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی کیبنٹ بھی مجاز نہیں تھی. چلیے معاملہ کورٹ پہ چھوڑ دیتے ملک صاحب سے میں سوال کر لوں, کوئی وقت بھی کم ہے. ملک صاحب آپ کے قائد موجود ہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ, لگتا ہے کہ ابھی سے انہوں نے بتا دی کہ میں آئندہ کے وزیر اعظم ہوں, لیکن کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آئندہ کا وزیر اعظم خیبر پختونخوا یا جنوبی پنجاب سے لانے پر غور ہو رہا ہے. کیا امکانات ہیں؟ اگر ایسا ہوا تو پھر نواز شریف کی کس عہدے پر فائز ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلر چھوڑا گیا ہے. مروہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا, آپ دونوں کے پاس اندر کی خبریں اسی طرح جو ہے نا ڈی ٹریک کرتے ہیں ہمیشہ. تو میں پہلے ایک دفعہ ڈی ٹریک ہو گیا ہوں, پھر نہیں ہوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے جی نواز شریف کے علاوہ اور کوئی حل ہے ہی نہیں. جس طرح انہوں نے 2017 میں لوڈ شیڈنگ ختم کی, جس طرح انہوں نے فائنانس کو کنٹرول کیا, باہر سے امریکنز آ کے اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے تھے, سی پیک بنایا گیا. پاکستان کی ضرورت ہے نواز شریف, اور اس کے بغیر یہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا جس نے یہ فلر چھوڑا ہے, میں کہوں گا کہ انہوں نے صرف یہ فلر چھوڑا ہے, کوئی ان کا آلٹرنیٹو ہے ہی نہیں. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو نواز شریف وزیر اعظم. بالکل ٹھیک. صاحب آپ سے آخری کمنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ملک صاحب نے ایک بات کی کہ تیل کون لایا, جی آپ کے سامنے بات کی. صرف اتنا جواب دوں گا کہ تیل لایا نہیں گیا ہے, نکالا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. صاحبہ کیا نواز شریف صاحب بھی اس ملک کو مسائل سے نکالنے کا آخری آپشن ہے؟ آپ کی نگاہ میں کوئی اور آپشن نہیں ہے؟ مختصر جواب دے دیجیے گا. پہلی بات تو میں اس کی مذمت کرتی ہوں کہ آپ یہ کہیں یا کوئی یہ کہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں سے وزیر اعظم فلانی جگہ سے صدر لانے کی کوشش ہو رہی. یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے, یہ عوام فیصلہ کریں گے کہ کہاں سے وزیر اعظم. اور دیکھیے ملک صاحب بھی اپنی پارٹی کے ورکر ہیں, لائل میں بھی, تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو اپنی اپنی پارٹی میں ہیں کہ ہر پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ہے نسخہ کہ پاکستان کو بالکل ٹھیک مشکلات سے نکالا جائے. تو وہ اپنی بات کریں گے, میں اپنی بات کروں. بالکل ٹھیک ہے. شہلا صاحب آپ کا بہت شکریہ. شیرت المروہ صاحب آپ کا بھی, محمد احمد سنڈیر صاحب آپ نے بھی جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سے میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کو پاکستان سے بے دخل کرنے کے لیے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کون سا آرڈر جاری کیا گیا ہے. پاکستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے ایک عام تصور یہ ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم جو افغان شہری ہیں وہ پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے میں ملوث ہیں, جبکہ بعض شواہد یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ مختلف اوقات میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان مہاجرین اور ان کے کیمپ بھی استعمال ہوتے رہے ہیں. ملکی سلامتی کے ساتھ ساتھ ان مہاجرین کے باعث پاکستان کی معیشت کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے. 2021 میں طالبان کی حکومت کے قیام سے پاکستان پر ایک ناقابل برداشت معاشی بوجھ پڑ گیا ہے. پاکستان کی درآمدات گھٹیں, جبکہ اس سے کہیں زیادہ افغانستان کی درآمدات ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے سے بڑھیں. پاکستان کی کرنسی ہنڈی اور بلیک مارکیٹ کو استعمال کر کے اربوں ڈالرز کی سمگلنگ افغانستان کو کی گئی. پاکستانی حکومت نے ملکی معاشی اور سلامتی کی صورتحال کے پیش نظر غیر قانونی طور پر مقیم تقریباً 11 لاکھ غیر ملکیوں کو, جس میں لاکھوں کی تعداد میں افغان شہری شامل ہیں, انہیں بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا. ٹیلن نیوز پر یہ خبر 26 ستمبر کو سب سے پہلے بریک کی گئی تھی کہ وفاقی کابینہ نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے بے دخلی کے پلان کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے. اس معاملے میں ایک نئی پیش رفت سامنے آئی ہے. آپ کو ایکسکلوسیو خبر دے رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے 1 نومبر سے فوراً ایکٹ 1946 کا سیکشن 3 نافذ کرتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں کو احکامات ارسال کر دیے ہیں, جس کے تحت متعلقہ حکام افغان شہریوں کی گرفتاری, حراست اور بے دخل کرنے کے مجاز ہو گئے ہیں. معمولی جرائم میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ افغان شہریوں کو بے دخل کر دیا جائے گا, جبکہ سنگین جرائم میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ افغان شہریوں کو بے دخل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ضلعی انتظامیہ, پولیس, پروسیکیوشن اور جیل انتظامیہ کو بھی خصوصی اختیارات دینے کی منظوری دے دی گئی ہے. پنجاب سے گرفتار افغانیوں کو بے دخل کرنے کے لیے راولپنڈی میں قائم مرکز میں منتقل کیا جائے گا. خیبر پختونخوا سے گرفتار افغانیوں کو نشہرہ اور چمکنی کے مرکز میں منتقل کیا جائے گا. اسی طرح بلوچستان سے گرفتار افغانیوں کو کوئٹہ, پشین اور قلعہ عبداللہ مرکز میں
منتقل کیا جائے گا۔ سندھ سے گرفتار افغانیوں کو بے دخلی کے لیے کراچی 1 اور کراچی 2 مرکز میں منتقل کیا جائے گا۔ ناظرین، 2021 میں امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد 4 لاکھ افغانی غیر قانونی طور پر پاکستان آئے تھے۔ پاکستان میں رہائش پذیر افغان شہریوں کی کل تعداد تقریباً 37 لاکھ ہے، جس میں سے صرف 13,30,000 رجسٹرڈ افغان شہری ہیں، جبکہ 7,75,000 بغیر اندراج کے رہائش پذیر ہیں۔ وفاقی حکومت کے اعلان کے بعد اب تک 68,000 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے امریکہ اور یورپی ممالک سے بھی پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہاں امیگریشن کے اہل افغانوں کی جو فہرستیں ہیں وہ پاکستان کو فراہم کریں، کیونکہ پاکستان نے غیر قانونی طور پر جو پاکستان میں مقیم ملکی غیر ملکی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک صرف برطانیہ اور کینیڈا نے ہی ایسی فہرستیں پاکستان کو فراہم کی ہیں۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کو خدشہ ہے کہ اس پالیسی سے سیاسی پناہ کے لیے اہل افغان شہری متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پھنسے ہوئے ہزاروں ایسے افغانی ہیں جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اپنی امیگریشن جو پالیسی ہے اس کو فاسٹ پیس کے اوپر مکمل کریں تاکہ پاکستان سے ان کا انخلاء ممکن ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو بے دخل کرنے کا حتمی فیصلہ کیا ہوا ہے، اور امریکہ اور بعض یورپی ممالک نے انہیں ملک بدر نہ کرنے کی پاکستان کو درخواست کی تھی، لیکن پاکستان اپنے فیصلے پر ڈٹرمنڈ ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ عالمی برادری بھی اس معاملے کے بہتر اور ایمیکیبل ریزولوشن کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں افغان امور کے ماہر ہیں حسن خان صاحب۔ حسن خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ حسن خان صاحب، وفاقی حکومت نے طے کیا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی واقعات ہوں، دہشت گردوں کی سہولت کاری ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ سمگلنگ کا معاملہ ہو، ڈالر کی سمگلنگ ہو، اشیاء خوردنوش کی سمگلنگ ہو، پاکستان میں ایسے جو لاکھوں افغان شہری جو کہ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، یہ ان تمام مسائل کا باعث بن رہے ہیں۔ لہٰذا ان کو 31 اکتوبر تک پاکستان کو چھوڑنے کی ڈائریکشن دی گئی تھی، اور کافی لوگ، کافی خاندان یہاں سے واپس جا بھی چکے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان افغان شہریوں کی واپسی سے جو بالکل غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہے، جو پاکستان کی معاشی صورتحال میں خرابی کا باعث بن رہے تھے، جو امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کا باعث بن رہے تھے، جو جرائم میں اضافے کا باعث بن رہے تھے، ان سارے واقعات میں کمی آ سکے گی ان کے واپس جانے سے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی غیر قانونی غیر ملکی شہری پاکستان میں ہیں، ان کے ساتھ قانون کے مطابق جو ہے نا کارروائی کی جائے گی، اور ان کو 1 مہینہ بھی دیا گیا، جو میرے خیال میں نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ جب آپ قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ سپیس نہیں دیتے۔ قانون، پاکستان کا قانون ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی غیر ملکی جو ہے وہ بغیر ڈاکومنٹس کے، ویزے کے، پاسپورٹ کے، یا اگر اسپیشل سٹیٹس ہے جس طرح ریفیوجیز کا ہے تو وہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن پھر بھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اور ایک اچھا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں اسپیشلی جو نان رجسٹرڈ ہے، جو بالکل جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، وہ ایویں جو ہے نا وہ پاکستان آئے ہیں کسی بارڈر کے تھرو یا کہیں سے آئے ہیں، مطلب ہے کہ آفیشلز کو رشوت دے کے تھوڑا بہت، جس طرح عموماً ہوتا ہے بارڈر ایریاز پہ، تو ان کا کوئی ریکارڈ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اسپیشلی بڑے شہروں میں سے پشاور ہو گیا، اسلام آباد، پنڈی، لاہور، کراچی، یہاں پہ جب آپ کا ریکارڈ نہیں ہوتا ہے تو جب کوئی جرم ہوتا ہے تو ٹریس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس کا بیک گراؤنڈ تو یہی ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جی جو اکثر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں دیکھا گیا ہے کہ افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور جو واقعات ہوتے ہیں ان میں اسپیشلی یہاں تک کہ اسٹریٹ کرائمز میں بھی ان کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہ بھی ہوتے، مطلب یہ کہ وہ کسی بھی جرم میں شریک نہ بھی ہوتے پھر بھی یہ پاکستان کا حق ہے، گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے۔ حسن خان صاحب، بالکل دوسرا، کسی بھی ملک کے شہری کو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن سر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، 2 اگست 2021 سے پہلے کے تو اور معاملات تھے، جو افغانستان کی صورتحال تھی وہ سب کے سامنے تھی، لیکن اگست 2021 کے بعد جب وہاں پر امریکن چلے گئے، افغان طالبان کی باضابطہ حکومت قائم ہو گئی، اس کے بعد بھی 4 سے 5 لاکھ لوگ غیر قانونی طور پر پاکستان آئے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے آنے سے پاکستان کے جو اندرونی حالات تھے وہ بہت زیادہ خراب ہوئے۔
تو آپ کے مطابق افغان طالبان کی حکومت کی جانب سے ہمیں کیوں کوئی ایسی سپورٹ نہیں مل سکی کہ جو وہاں سے در اندازی ہو یا ایسے لوگ آ کے پاکستان کے حالات خراب کرنے میں ملوث ہوں، جب وہ واپس جاتے ہوں یا وہاں سے ان کی فیسیلیٹیشن ہو، اس کو روکنے میں افغان حکومت بھی کوئی اپنا کردار ادا کرتی؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ انیشلی جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تو امارت اسلامی اس وقت جو گورنمنٹ ہے کابل میں، ان کا رویہ جو تھا وہ بڑا عجیب قسم کا رویہ تھا، بڑی غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی ان کے جو ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے، یا ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہے ملا یعقوب عمری کی طرف سے، یا جو دیگر کی طرف سے جو زبان استعمال کی گئی وہ بڑی ان پروفیشنل، یا جسے کہتے ہیں نا غیر پارلیمانی قسم کے۔ ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ جب پاکستان نے فیصلہ کیا تو اس وقت ان کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے شہری ہے، اب اگر وہ کہیں پہ غیر قانونی طور پر کوئی اسناد ان کے پاس نہیں ہے، ڈاکومنٹس نہیں ہے، تو ان کو واپس آنے میں ان کو دعوت دینی چاہیے تھا اور پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا۔ افغان حکومت کی جانب سے تو باضابطہ ایسے بیانات سامنے آتے رہے کہ ایسا مت کرے پاکستان، اور ایون انہوں نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا، یہ بڑا حیران کن تھا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بڑا عجیب قسم کا ان کا رویہ رہا ہے، لیکن اب ان کو احساس ہو گیا ہے۔ لاسٹ 2-3 دن پہلے آپ نے جو پشاور میں ان کے جو سی جے کونسل جنرل ہے ان کے بیان آپ نے سنی ہوگی، ابھی ان کو احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان، کیونکہ انیشلی افغانوں کا یہی ایک ان کا وتیرہ رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان جب ڈیسیجن لیتی ہے تو وہ بعد میں جو ہے ڈیسیجن کو ایکسٹینڈ کر دیتی ہے، انٹرنیشنل پریشر آ جاتا ہے، یہ رائٹس کے جو گروپ سے ویریس وہ آ جاتے ہیں اور حکومت فیصلہ واپس کر دے۔ ان کا یہی خیال تھا جب ان لوگوں نے پاکستان کو کہا کہ ہم اس پہ ٹرائی پارٹائٹ میٹنگ بلائے، جب پاکستان نے ریفیوز کیا کہ illegal is not covered by the tripartite domain، کور نہیں کرتا ہے، تو ان کو احساس ہو گیا کہ گورنمنٹ اسلام آباد جو ہے اسی حوالے سے سیریس ہے، سنجیدہ ہے، تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کو اپروچ کر رہے ہیں۔ حسن خان صاحب، جب ان ایسے لوگوں کے خلاف جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ وہ یہاں سے فوری طور پر واپس جائیں، 31 اکتوبر کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور بہت سے خاندانوں نے یہاں سے جانے کا سلسلہ بھی شروع کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی جو سمگلنگ تھی، یہ ذخیرہ اندوزی تھی، وہ کم ہوئی، ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوئی، چینی، کھاد اور دیگر شاید جو خورد و نوش کی سمگلنگ ہوتی تھی وہ اس میں کمی واقع ہوئی فوری طور کے اوپر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے بہت سے مسائل ان لوگوں کی وجہ سے بن رہے تھے۔ تو اب جب یہ واپس جانے کا بھی انہوں نے تیاری کی ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 1 نومبر سے جو لوگ ابھی تک یہاں پر مقیم ہیں ان کو جب حراست میں لے کے منتقل کیا جائے گا تو افغان گورنمنٹ کی طرف سے کیا ممکنہ طور کے پر رسپانس ہوگا؟ وہ ان کو ایکسیپٹ کریں گے یا ابھی ان کی کوشش ہے کہ یہ سارا برڈن ابھی بھی پاکستان پر ہی رہے؟ دیکھیں ظاہری بات ہے افغان گورنمنٹ تو یہی چاہے گی کہ یہ جو برڈن ہے، یہ جو بوجھ ہے، یہ پاکستان شیئر کرے اور یہ پاکستان میں رہے تو بہتر ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہے ابھی تک تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں ہم سنجیدہ ہے، اور جو آغاز ہوا ہے کہ جو غیر قانونی شہری ہے، افغان ہے، ایرانی ہے، نائجیرین ہے، عراقیز ہے، شامیز ہے، جو بھی ہے، یا بنگالیز ہے، جو بھی ہے، ان کو نکالنے کے فیصلہ ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کا دل چاہے یا نہ چاہے یہ ان کے شہری ہے، اور یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، کابل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ ابھی اگر کہیں پاکستانی کسی دوسرے ملک میں ہیں اور وہ جس بھی سیاسی جماعت سے ہیں، جس بھی ایتھنک گروپ سے ہیں اور جس بھی عقیدے سے ہیں، لیکن وہ کہیں اور جو ہے وہ غیر قانونی طور پر مقیم ہے اور وہ ملک اس کو نکالے گی، تو ڈیفینیٹلی پاکستان تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرے، وہ ہنسے یا روئے۔ اچھا حسن خان صاحب، پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق جو کچھ دستاویز بھی ہمیں موصول ہوئیں پروگرام تلاش کو، اس کو جب ہم نے اسٹڈی کیا تھا، اس کے مطابق تقریباً 11 لاکھ کے لگ بھگ ایسے افغان شہری ہیں جو غیر قانونی طور کے اوپر پاکستان میں مقیم ہیں، اور جب سے یہ ڈرائیو سٹارٹ ہوئی ہے اب تک تقریباً کچھ 68,000 کے لگ بھگ لوگ اب تک واپس گئے ہیں، تو ابھی بھی لاکھوں لوگ یہاں پر مقیم ہیں۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو پہلی مرتبہ فورن ایکٹ 1946 کا سیکشن 3 کو اس وقت امپوز کرنا پڑ رہا ہے، جس کے تحت تمام جو پولیس کے سربراہان ہیں، تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں، سب کو یہ ڈائریکٹیو ایشو کر دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں ان کے سراؤنڈنگز میں ایسے افغان شہری موجود ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں،
ہر صوبے کے اندر ایک پوائنٹ بنا دیا گیا, اسمبلنگ پوائنٹ, وہاں پر لائیں, 1 نومبر کے بعد ان کو وہاں پر واپس منتقل کیا جائے گا افغانستان. تو گورنمنٹ تو اس حوالے سے ڈٹرمنڈ ہے, لیکن ان لوگوں کو بھی خیبر پختونخوا کی ہم بات کریں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کرایہ دار ہیں, جنہوں نے مختلف لوگوں سے, پاکستانیوں سے کرائے پر بلڈنگ حاصل کی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں, ان کے ساتھ وہ ٹریڈ کرتے ہیں, کرائے پر گاڑیاں چلاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو اپنی گاڑیاں یا اپنے مکان دے چکے کرایے کے پر, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو اس حوالے سے کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے؟ وہاں پر لوگوں کو ریلائزیشن ہے کہ ان کو ہم نے واپس بھیجنا ہے, ورنہ جنہوں نے اسٹے دیا ہوا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں, میرے خیال میں سب سے زیادہ جو تکلیف دہ صوبہ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے, اور وہ تو سب سے پہلے چاہ رہے ہیں کہ یہ عمل ہو. دیکھیں, آپ جو کچھ ویژول دکھائے جاتے ہیں یہ انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے رائٹس گروپس ہے, اس طرح کچھ پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں جو کہ بیانوں کی حد تک وہ کر رہے ہیں. لوگ جو ہیں, جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے, تو میں آج بھی چاہوں گا بینگ سن آف دا خیبر پختونخوا کہ میرا شہر جو پشاور ہے, جو کہ افغانوں کے آنے سے پہلے اس کو پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا اور اب وہ گندگی کا شہر بن چکے, تو میں آج بھی چاہوں گا کہ پشاور واپس مجھے وہی پشاور ملے, مجھے وہی ڈیرہ اسماعیل خان, وہی مانسیرا, وہی ایبٹ آباد, وہی سوات, وہی مردان ملے. لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے, لوگ تو بالکل اس پہ, دیکھیں خیبر پختونخوا میں میرے خیال میں یہ آپریشن اتنی مشکل نہیں ہوگی, وہاں پہ لوگ چاہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا احتیاط ہمارے جو پنجاب کے بھائی ہے, کیونکہ ابھی آپ نے کل رپورٹ سنی ہوگی کہ پنجاب سے بہت سے ایسے, کیونکہ پاکستان میں پختونوں کی تعداد جو ہے 60 ملین ہے, 6 کروڑ ہے, اور ادھر سے اگر 1.6 ملین کے لیے آپ 6 کروڑ کو ڈسٹرب نہ, تو کچھ رپورٹس ایسے آئی ہے کہ پنجاب کے بعض ضلعوں میں پختونوں کو جو جن کا تعلق باجوڑ, مردان, پشاور, ڈیرہ اسماعیل خان, ایبٹ سے ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے, تو اس میں تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے. بالکل ٹھیک. حضرت خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. یقینی طور کے اوپر متعلقہ انتظامیوں کو اس حوالے سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے افغان وہ کسی بھی صوبے میں موجود ہوں, تو ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی یا ان کو وہاں سے بے دخل کرنے سے پہلے ان کے تمام قانونی قوائف کو چیک کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے جو عالمی برادری سے, دیگر ممالک سے رابطہ کیا ہے, وہ ان افغان شہریوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں اور بالخصوص اسلام آباد میں مقیم ہیں, ان کا جو امیگریشن کا پروسیس ہے اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے, تاکہ پاکستان اپنے قانون کے مطابق ان جو ساری صورتحال ہے اس کو بالکل ایک بہتر انداز میں ڈیل کر سکے. وفاقی حکومت نے بجلی کے ناقابل برداشت بلوں پر عوامی احتجاج کے پیش نظر اصلاحات کی جانب سفر شروع کر دیا ہے. بجلی چوری, ٹیکنیکل لاسز اور بجلی کمپنیوں کے افسران کو سالانہ 20 ارب روپے مالیت کی مفت بجلی پر عوام سراپا احتجاج تھے. وزارت خزانہ نے بھی ان مسائل پر عوام کے ساتھ مشترکہ طور پر آواز اٹھائی, جس کے نتیجے میں پہلے مرحلے میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا. سینکڑوں مقدمات کے اندراج کے ساتھ 46 ارب روپے سے زائد کی ریکوری ممکن بنائی جا چکی ہے. دوسرے مرحلے میں بجلی کمپنیوں کے افسران کو مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کا چیلنج درپیش تھا. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وفاقی کابینہ کے اجلاسوں کے دوران بجلی کمپنیوں کے افسران اور ملازمین کے ممکنہ احتجاج کے ڈر سے یہ سہولت ختم کرنے سے تو روک دیا تھا, مگر اس مفتے کے سامنے بند باندھنے کے لیے حکمت عملی تبدیل کی گئی, جس کے تحت اب کابینہ کمیٹی برائے توانائی نے بجلی کمپنیوں کے گریڈ 17 تک گریڈ 21 کے افسران کو مفت بجلی سہولت ختم کر کے ماہانہ فکس رقم ادا کرنے کی منظوری دے دی ہے. مفت یونٹ کی سہولت ختم کرنے سے سالانہ 6 ارب روپے سے زائد قومی خزانے کو فائدہ ہوگا. گریڈ 17 کے آفیسر کو 450 ماہانہ مفت یونٹس کی بجائے 15,858 روپے دینے کی منظوری دی گئی ہے. اسی طرح گریڈ 18 کے افسر کو ماہانہ 600 مفت یونٹ دینے کی بجائے 21,996 روپے, گریڈ 19 کے آفیسر کو ماہانہ 880 مفت یونٹس دینے کی بجائے 37,594 روپے, گریڈ 20 کے آفیسر کو ماہانہ 1100 مفت یونٹس دینے کی بجائے 46,992 روپے, گریڈ 21 کے آفیسر کو ماہانہ 1300 مفت یونٹس کی بجائے 55,536 روپے, جنریشن کمپنی کے گریڈ 17 کے آفیسر کو ماہانہ 650 مفت یونٹس کی بجائے 24,570 روپے, جنریشن کمپنی کے گریڈ 18 کے آفیسر کو ماہانہ 700 مفت یونٹس دینے کی بجائے 26,440 روپے. اسی طرح جنریشن کمپنی کے گریڈ 19 کے آفیسر کو ماہانہ 1,000 مفت یونٹس کی بجائے 42,720 روپے, اور جنریشن کمپنی گریڈ 20 کے آفیسر کو ماہانہ 1,100 مفت یونٹس کی بجائے
46,992 रुपए और जनरेशन कंपनी के ही ग्रेड 21 के ऑफिसर को माहाना 1,300 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 55,536 रुपए देने की मंजूरी दी गई है। नाज़रीन, 1976 से वाबदा मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की सहूलत जारी थी। ये मुलाजमीन मुफ्त यूनिट फरोख्त भी कर देते थे, मगर अब ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन को फिल वक्त मुफ्त बिजली की सहूलत जारी रहेगी। मगर हर माह बच जाने वाले मुफ्त यूनिट्स जो अगले महीनों में शामिल करने का सिलसिला था, वो अफसरान के लिए अब ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह इन अफसरान के लिए मोनेटाइजेशन का रेट जुलाई 2023 के टैरिफ पर मुंजमद रहेगा, यानी उनकी रिटायरमेंट तक अब इस मद में रकम मुंजमद रहेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। जी, अल्लाह हाफिज़।